अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सूरा शुरू कर रखी है, सूरा सूरह नूर। नूर सर। जी जी। और हमने उसकी आयत नंबर जो 12 है वो हमने पढ़नी है, और बल्कि आयत 11 पढ़नी है। और आयत 11 किस वाक़े के मुतालिक है? सूरह इफ के मुतालिक। वाक़या इफ्क के मुतालिक है। मुतालिक। अच्छा, अब यहाँ देखें ना, बंदे को पता चलता है कि अगर उसको वाक़या इफ्क पता नहीं है, जो सीरत का हिस्सा है, तो वो इस आयत 11 से आगे 2-3 आयतें हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकता। और आप ये देखें कि यहाँ इस वाक़े की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह अहकामात नाजिल फरमाए, जिन अहकामात को आप पीछे पढ़ के आए हैं सूरह शुरू में, सूरह नूर में, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये फ़राइज़, इसके अहकामात फ़राइज़ की हैसियत रखते हैं। और आप ये भी नोट फरमाएं कि ये वो चीज़ें हैं जो एक माशरे को बिल्कुल पाकीज़ा बना देती हैं। जब तक माशरे में ये कवानीन नाफिज ना हों, प्रोपोगंडा और फहाशी और उरियानी की खुली बातें होना, जैसे अफराती। आज आप अपने इलेक्ट्रॉनिक और उस पे प्रिंट मीडिया पे देख रहे हैं, इन्होंने माशरे का ऊपर से नीचे कर दिया माशरे को। क्यों? ये वो चीज़ें जो अब दिलचस्पी बन गई हैं बुरे लोगों की, और हुकूमतें इनको बिल्कुल बैन नहीं कर रही कि ऐसे वाक़यात न प्रेस में आएंगे न टीवी पर आएंगे। लेकिन इसके क्योंकि हुकूमतें इससे बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो चुकी हैं और अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, तो आप मुसलमान मुल्कों में देखें क्या हाल है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए सबसे पहली बात तो एक ये समझें कि ये जो 5 हिजरी में वाक़या अहज़ाब हुआ है ना, इसने बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है मुशरिकीन मक्का की, यहूदियों की। और तमाम ताकतें जो 10,000 लश्कर लेके आई थीं, वो सारी फेल हो गई ग़ज़वा अहज़ाब में। बिल्कुल इसी तरह फेल हुई जिस तरह अफ़गानिस्तान में आपने देखा कि अमेरिका, नेटो और सारे जो इत्तहादी हवारी थे वो सारे फेल हो गए। अल्लाह ताला ये हक़ के जो मामलात हैं ना, अगर कोई जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा साबित कदम रहे और उन्होंने कुफ़ार को कैसी कैसी शिकस्तें दी जो आप इन जंगों में देख रहे हैं, आज भी ये मंज़र आप देख सकते हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे गज़ा हो, और वो लोग जो जिहाद और अल्लाह के कलमे की सरबलंदी के लिए कोशिश नहीं कर रहे, उनकी आप देख लें कि क्या हालत है आज। लिहाजा सबसे पहले वाक़या इफ्क, ये वाक़या आप ये बताएं, आप सब लोग आप लाइन पे हैं, कि जिस तरह मैंने इसको हेडिंग बना के भेजा आपको, टाइटल लगा के, ये समझने में आसानी पैदा हुई है कि नहीं हुई? जी हाँ, बहुत ज्यादा जी आसानी सर। जी सर जी। अच्छा, तो आप भी जब किसी चीज़ को समझे ना, तो आप इस तरह चीज़ें बना के फिर अपने बच्चों को, दीगर लोगों को, जो खासकर जो वो हैं आपके, जो दावत का काम कर रहे हैं, ये बड़ी आसानी पैदा हो जाती है समझने के लिए, लोगों के लिए। और ये एक मुदर्रिस का काम है कि वो इन चीज़ों को जितना आसान बनाकर पेश कर सके वो करे। अच्छा, अब आइए, ये वाक़या इफ्क है क्या? अब आपको बड़ा क्लियरली समझ आएगा कि असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गज़वे पे जब जाते थे ना, तो अपनी एक
اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قرعہ ڈالا جاتا تھا، اس قرعے میں جس کا نام آتا تھا وہ خاتون جو تھی آپ کی بیوی وہ آپ ساتھ جاتی تھی۔ تو غزوہ بنی مستلق پر یہ قرعہ نکلا حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ اچھا، غزوہ پہ جب یہ گئے، غزوہ بنی مستلق پر جو 5 شعبان میں 5 ہجری میں ہوا ہے، تاریخ میں تھوڑا سا ڈفرینسز ہیں، لیکن بہرحال یہ 5 ہجری میں۔ اور جب یہ غزوہ میں شکست ہوئی اس قبیلے کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، راستے میں کیا ہوتا ہے کہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور حضرت عائشہ جو ہیں وہ جب رفع حاجت کے لیے جاتی ہیں تو ان کا ایک ہار جو ان کی بہن سے انہوں نے عاریتاً لیا تھا وہ گم ہو گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے وہ جو صفحہ ہے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے، حضرت عائشہ کا ہار گم ہو جانا اور لشکر کی روانگی۔ آپ اس جہاز اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئیں، اور اتنے میں وہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ اب آپ ایک تو عمر میں بھی چھوٹی تھیں، پھر کوئی ویٹ بھی نہیں تھا، تو جس ہوجے میں وہ آپ بیٹھتی تھیں اس کے اٹھانے والوں نے دیکھا کہ ہلکا تو ہے لیکن ظاہر ہے وہ بڑی کم وزن کی خاتون ہیں، لہٰذا انہوں نے رکھ دیا، اور جو ہے وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ نیچے ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں، حضرت عائشہ پہنچی تو لشکر جا چکا تھا۔ اب وہ انتظار کرنے لگیں کہ جب ان کو پتہ چلے گا تو یہ واپس آئیں گے، تو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، تو وہ وہاں بیٹھ گئی۔ جب بیٹھی تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ پہلے پہ اینڈ پہ ہے۔ اچھا، اب جب یہ وہاں ان کو اندازہ ہوا تو حضرت صفوان جو ہے وہ اونٹ لے کے واپس آئے، اور آپ دیکھا کہ حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس نے ان کو بٹھا لیا اور وہ چل دیا۔ اب یہ جب پہنچے ہیں تو اس وقت دوپہر کا وقت تھا، لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا، اور اس کیفیت کو جو وہ حضرت عائشہ تشریف لائیں حضرت صفوان کے ساتھ، سب لوگوں نے دیکھا، اور اس پر جو منافقین تھے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور انتہائی نازیبا گفتگو اور ایک زبان سے دوسرے پر چلتی چلی گئی۔ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں عبداللہ بن ابئی کا پروپیگنڈا، اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ پیج صفحہ نمبر 2 پر ہے۔ اب یہ اتنا پروپیگنڈا کیا منافقین نے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابئی کو آپ یاد رکھیں، یہ تو پہلے طے ہو چکا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ پہنچے ہی نہیں تھے مدینے والے، کہ اس کو بادشاہ بنا لیں گے، اور یہ دونوں قبیلے جو ہیں اوس اور خزرج اس کو سردار بنا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت کچھ اور ہی لکھا تھا اوس اور خزرج کی، کہ یہ جب 10 نبی میں ایک آدمی گیا، پھر 6 آدمی گئے، پھر آخری دفعہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو یہ 70 سے زائد آدمی تھے، اور انہوں نے جب تو اب وہ اس کا خواب تو چکنا چور ہو گیا بادشاہ بننے کا، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے دعوت دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ اور اب جب یہ ساری صورتحال اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے پریشان کن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ یہ جو تہمتیں لگ رہی تھیں، یہ جھوٹ، عفق کا معنی ہی جھوٹ ہے، تو یہ واقعہ جو تھا سراسر جھوٹ پر مبنی تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگر دیکھیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے اپنے صحابہ سے، اس میں آپ کے سامنے حضرت علی کا بھی تجویز شامل ہے، اور اس میں آپ کے غلام جو ہے زید بن حارثہ کی تجویز بھی شامل ہے، وہ سب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسامہ بن زید، اسامہ بن زید، سوری جی، تو انہوں نے کیا خوبصورت تجویز دی، کیونکہ وہ اچھی طرح واقف تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ تو عبداللہ بن ابئی کے بارے میں
حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو بکواس کر رہا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ اسی طرح حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے جو صحابہ ہیں، سید بن عزیر، تو انہوں نے بھی قتل کی اجازت چاہی، لیکن کچھ مانگ حضرت سعد بن عبادہ جو اس کے سردار تھے قبیلے کے، وہ اس پہ کافی انہوں نے عصبیت کا رویہ دکھایا۔ بہرحال بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس معاملے میں حکمت عملی سے کام لیا اور رفع دفع ہو گئے معاملہ۔ اور حضرت عائشہ کو اس ساری صورتحال کا پتہ نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہیں۔ آپ صفحہ 3 سر پر جی آپ کسی دیکھیں، کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کروا دیں۔ پلیز خدا کے لیے اپنے مائک بند رکھا کریں تاکہ لوگوں کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ اچھا، اب جو آپ اگر صفحہ 3 پر پڑھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو صورتحال ہے، وہ کس طرح ان کو پتہ چلی، کس طرح وہ پریشان ہیں، اور کتنا ان کو دکھ ہے کہ کس قدر پروپیگنڈا، ایسی بات جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے، وہ ساری تفصیلات آپ یہاں دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پریشان ہیں، تو انہوں نے اجازت مانگ لی کہ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دی جائے، اور وہ چلی گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، جو ان کے والد ماجد ہیں۔ اچھا، بڑی پیاری بات انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ انہوں نے کہا میرا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے جو حضرت یوسف نے دیا، حضرت یوسف کے والد حضرت اسحاق نے دیا تھا، اور وہ تھا کہ ان سارے معاملات پہ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فصبر جمیل۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت ایسا صبر کروں گا جو صبر جمیل ہوگا، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو نا، اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کتنا بہترین جواب ہے جو انہوں نے دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، رب العالمین خود اس معاملے میں وہی نازل فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں حضرت عائشہ کی بریت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اور بہت خوشی سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے بعد جو کمال کی بات ہے، حضرت اس پر خوشی سے وحی کے بعد حضرت عائشہ کا طرز عمل وہ آپ دیکھیں، تو جب ان کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو، تو اس نے کہا کیا بات کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھے بری الذمہ قرار دی ہے۔ کیا بات ہے! دیکھیں، یہ ہے رب سے تعلقات کا بندے کا کتنا بڑا، کہ رب نے خود ان انہوں نے رب کے لیے ہر قسم کے اس دین پر مکمل عمل کا ثبوت دیا۔ رب نے اس کا کیا خوب جواب دیا کہ وہی نازل ہو گئی، اور اس پر جو پھر آپ آگے پڑھ لیں گے کہ کس طرح اس وحی کے بعد کن کن کو سزا ملی، اور عبداللہ بن ابی کے ساتھ معاملہ کیا کیا گیا، کیوں۔ اب آپ جب جائیں گے اس میں، ہم اپنے آیت 11 میں، تو چیزیں آپ کو بڑی کلیئرلی وہاں اس کے نتیجے میں سامنے آئیں گی۔ کوئی سوال یہاں تک واقعہ اس کے بارے میں؟ شاہینہ صاحبہ، آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، بند کریں۔ جی سر، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پوچھیں سوال۔ سر یہ یہاں جو آپ نے یہ واقعہ عفق والے پیج بھیجے ہیں نا، اس میں یہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے نا کہ تہمت تراشی کے جرم میں یہ تینوں صحابہ کو، مصطح، حسان بن ثابت اور حمنہ بن جہش کو 80 کوڑے مارے گئے۔ اس کا ذکر تفہیم القرآن میں تو نہیں مجھے نظر آیا اس بات کا۔
یہ میں نے تاریخ کی کتابوں سے مرتب کیا ہے، اور جب حکم آ گیا 80 کوڑے کا، تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمل کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، سر۔ رحیق المختوم میں ہے یہ۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آیت 11 میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں جو چیز قرآن کے طالب علم کو اچھی طرح نوٹ کرنی چاہیے کہ رب العالمین نے ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھایا اور کس طرح احکامات جاری فرمائے، جن کے نفاذ کے بعد معاشرہ واقعتاً ایک پاکیزہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ وہ آپ کو ابھی اس میں آیت میں تشریح سے پتہ چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، ذرا قرآن کا انداز دیکھیے، جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے۔ کس قدر قرآن نے ان کی تضحیق کا، لیکن تضحیق بھی کس انداز میں، ذرا نوٹ فرمائیں کہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، یہ واقعہ گھڑا ہوا واقعہ لے کے آئے ہیں، یہ تمہارے اندر کا ٹولہ ہے۔ اور انہوں نے تو اپنی دانش میں ایسی کردار کشی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی اہلیہ محترمہ کی، کہ وہ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے کمال کر دیا۔ رب کہتے ہیں سنیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اس واقعے کو اپنے لیے شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے اس میں۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے، کہ انہوں نے تو اپنی دانست میں شر کی انتہا کر دی ہے، لیکن دیکھو گے آپ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے شر نہیں بلکہ اس میں خیر ہے۔ آگے ابھی آ رہی ہے بات، ذرا غور سے سنیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اور جس سے اس میں جتنا حصہ ہے اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا ہے۔ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس شخص نے اس ذمہ داری کا بڑا حصہ پایا، بڑا ذمہ لیا، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کس کو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تم جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی۔ اب دیکھیں رب کی نافرمانیاں کرنے والوں کا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، نوٹ فرمائیں۔ اچھا، اب ہم ذرا اس چیز کو بڑے غور سے دیکھیں گے۔ یہ قرآن کا تبصرہ ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن نے اس کو کیا کہا کہ یہ افک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ من گھڑت ہے، خود تراشیدہ ہے، خلاف حقیقت ہے۔ اسی واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن یہاں کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے، اس مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ شر نہیں ہے جو کافروں نے پھیلایا، یہ بلکہ خیر ہے۔ اس کی ذرا حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں خیر کا ایک پہلو تو یہی ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے اندر ایک مارے آستین گروہ کو اچھی طرح پہچان لینے کا موقع مل گیا، کہ وہ جو اس کی خباستیں تھیں نا عبداللہ بن ابی کی، وہ ساری کھل کے اس واقعہ افک کے حوالے سے آ گئیں۔ اور پتہ ہے اس کا حشر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کے قبیلے کے لوگ اس کو لعنت بھیجتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ اس کی کوئی بات سنتا نہیں تھا۔ اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کر دیا دنیا میں۔ تو پہلے تو خیر یہ تھی۔ دوسرا پہلو اس کے اندر سے یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئیں، اور بر وقت اس کی اصلاح و تدبیر ہو گئی۔ معاشرے کے تزکیے کے
کے نقطہ نظر سے جو اس کی اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اب ذرا سا آپ دیکھیں، اس کو اس طرح نہ پڑھیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال کس طرح مسلمانوں کا تزکیہ کیا۔ پھر ہجرت ہوئی، 14ویں سال یا پہلی ہجری میں آپ مدینہ تشریف لے آئے، 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے افک۔ اور اس میں دیکھیں کہ جو کمزور مسلمان تھے انہوں نے بھی اس میں ایک اپنا حصہ لیا، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اتنے شکار ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو گئے، اور باقاعدہ جب تک وحی نہیں آئی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس فائدے سے، اس موقع سے بھرپور اپنے علم اور حکمت کے مطابق ایک باقاعدہ اس کو جرم فوجداری جس میں قابل سزا ہے وہ کر دیا، اور اس سے لوگوں کے منہ بند ہو گئے تاکہ وہ ان اشکلوں اور ان غلط باتوں کو معاشرے میں عام نہ کریں، ورنہ اگر کریں گے تو وہ اس سزا کے مستحق ہوں گے جو یہاں بتائی جا رہی ہے۔ یہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، کافروں کے معاشروں کو چھوڑ دیں، یورپ ہو، امریکہ ہو، آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے اثرات آپ کے معاشرے پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اور پھر جب ہم نے ان سزاؤں کو نعوذ باللہ کفر کے کہنے پر چھوڑا، آج آپ دیکھ لیں آپ کے ملکوں کا کیا حال ہے، کس طرح یہ میڈیا جو اتنی بڑی طاقت ہے شر کے لیے کام کر رہی ہے، خیر کو کس طرح انہوں نے خیر باد کہہ دیا ہے۔ تو اس چیز کو کیا ان نوٹ، کو رقم ملتی ہے سر؟ یوٹیوب پہ بکواسات کرنے کی ان کو پیسے ملتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے اس مغرب کے اور شیطان اور طاغوت کے ایجنٹ ہیں، اور اس کی ان کو پیسے ملتے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہے، میں اور آپ، ہم تو کم از کم ان چیزوں کو قرآن سے سمجھیں، دیکھیں کہ اس معاشرے نے اس چیز نے معاشرے کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، کس قدر معاشرہ فساد زدہ ہو گیا ہے، آپ نوٹ نہیں کرتے؟ لہٰذا یہاں یہ بتایا کہ یہ اس میں خیر کے پہلو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو یہ سزات آپ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے، اس سے انشاءاللہ معاشرے کے اندر کمزور لوگ بھی احتیاط سے کام لیں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ پہلا یہ کہ وہ ایکسپوز ہو گیا اپنا عبداللہ بن ابئی، اور دوسرا پہلو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض مسلمانوں میں جو کمزوریاں تھیں اس کو بھی دور کرنے کا موقع مل گیا، اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس واقعے نے معاشرے کی اصلاح و تنظیم سے متعلق بہت سے احکامات اور ہدایات کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی آیت میں فرمایا کہ لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَقْتَصَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب کس طرح بھڑک رہا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ واقعہ افک گھڑا، اور اس سب سے بڑے کے لیے کہا کہ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا۔ دنیا میں تو ذلت آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کیسی ہوئی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے یہیں بتا دیا کہ اس کے لیے عذاب عظیم کی سزا ہوگی، اور اس عذاب عظیم کو آپ سمجھیں کہ وہ اللہ ہی کے اس شان کے مطابق عذاب ہوگا، اس کے انعام بھی اس کے شان کے مطابق ہوں گے، اور اس کا عذاب بھی اس کی شان کے مطابق ہوگا۔ تو عذاب عظیم جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ کوئی سوال آیت نمبر 11 کے بارے میں؟ اب آپ بڑے غور سے نوٹ فرمائیں، آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. جس وقت تم لوگوں نے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے گمان کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے. وقالو ھذا افک مبین، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. دیکھیں نا، اب ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کو ہر واقعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن اس میں جو خیر کے پہلو تھے اس کی طرف نظر جانی چاہیے تھی. ابوبکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو اتنی پاک دامن ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی خیالات اور ان کو آگے پہنچانا اور زبانیں بے قابو کر لینا کتنا بڑا جرم ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ مومنوں مردوں اور مومن عورتوں کو تو چاہیے تھا کہ جب یہ سنا تو کہتے کہ یہ چیز جو ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. لہذا یہ ہے وہ رویہ جو ایک مومن مرد اور مومن عورت سے اسلام ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو جس معاشرہ فساد زدہ ہوتا ہے، جیسے آپ مسلمانوں کے آج معاشرے دیکھ رہے ہیں، ان میں یہ چیزیں سر عام ہوتی ہیں. گھروں میں ریڈیو، ٹی وی، آپ کا میڈیا، پرنٹ، آپ کا وہ جو دوسرا میڈیا ہے، ہر قسم کی چیزیں اس پہ کھلی مل رہی ہیں، اور معاشرہ ہے کہ بے قابو ہو رہا ہے، اور اتنا فساد زدہ ہے کہ شاید اتنا معاشرہ کبھی بھی فساد زدہ نہیں رہا. آپ سوچیں کہ پاکستان جیسے ملک میں کون سی برائیاں ہیں جو امپورٹ نہیں کی جا رہی، جن پر ملک کو اسٹیبلشمنٹ کو مجبور نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ کہ وہ کرپٹ ہیں، پیسہ ادھر سے ادھر کرتے ہیں، اور ان کو جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو ان کی پوری حقائق کا پتہ ہے، اور وہ ان سے وہ چیزیں کرا رہی ہیں جو سری قرآن و سنت کے خلاف ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی سر، الحمدللہ. جی سر، ٹھیک ہے جزاک جی، اللہ جی خیر. الحمدللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت کیوں اتنی اہم ہے. اس لیے کہ اس صورت پر کما حق ہو اگر فرد بھی عمل کرے، حکومتیں بھی عمل کریں، تو اس ملک کے اندر ایک ایسی سوسائٹی برپا ہوگی جو سوسائٹی ہر طرح سے، ہر قسم کے ان غلیظ چیزوں سے بالکل پاک اور صاف ہوگی. تو یہ اسلامی معاشرے کے مزاج ہے کہ مرد اور نیک عورتیں ہر خیر کے کام پر اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اس کو اچھا مانیں، اور ہر برے کام سے شدید نفرت ہو. لہٰذا یہاں صاف بتا دی ہے اس آیت میں کہ ایک طرف اسلامی معاشرے کے اس اخلاقی اصول کو سامنے رکھیے جو بیان ہوا ہے، اور دوسری طرف اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے بالکل برعکس اصول کار فرما ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل اس کے برعکس آج نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص سوء ظن کا مستحق ہے، اور ایسی اس کے اندر اتنی برائیاں سرایت کر گئی ہیں ماحول کی وجہ سے کہ وہ سنسی خیز پیدا کرنے والی افواہیں پھیلاتا، اور اس حوالے سے وہ اس کا ایک کامیاب ذریعہ بن گیا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، ان میں اکثریت اسی قسم کے، کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہیں. لہٰذا یہ ہے وہ رویہ جو ایک مسلم مرد اور مسلم عورت کا ہونا چاہیے. اس کو سمجھیے، اور میں اور آپ اپنے رویوں کی اصلاح کریں تاکہ ہم کم از کم ان برائیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں. کوئی سوال آیت نمبر 12 کے بارے میں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کا الزام لگائیں کسی پر، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ 4 گواہوں کو پیش کریں، اور شہادت نہیں ہوگی تو پھر یہ پراپیگنڈا جو ہے اس کی آپ کو سزا ملے گی.
اسی لیے آج 13 میں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو اگر آپ کسی پر یہ الزام لگائیں گے تو 4 گواہ جو ہیں وہ آپ کو پیش کرنے ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان مفسدوں نے یہ الزام لگایا تھا، تو ان کے شرعی اور قانونی ذمہ داری بھی تھی کہ یہ 4 گواہ پیش کرتے، لیکن جب یہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو خدا کے قانون کی روح سے تو وہی جھوٹے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے اس کی طرف سے ثبوت فراہم ہونے کے بغیر ان کی بات باور کر لی، آخر کس سند کی بنیاد پر باور کر لی؟ جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر؟ نہیں۔ اگر وہ 4 گواہ لاتے تو پھر ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی پر پھر کے نافذ ہونے کے بعد کہ جھوٹے پروپیگنڈے والوں کو یہ سزا ملے گی، اس کے بعد پھر کسی نے ہمت نہیں کی۔ اسی لیے اس صورت کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں نے جو احکامات ہیں ان کو فرض کر دیے ہیں۔ کیوں؟ اس احکامات کے نفاذ کے بغیر ایک اسلامی نظام نافذ ہو نہیں سکتا۔ اسلامی نظام میں آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے ایک تربیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کی، تزکیہ نفس۔ یہی فرائض منصبی میں سے نبی کریم کے 4 جو فرائض منصبی 4 جگہ قرآن مجید میں آئے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف تزکیہ نفس ہے۔ وہ کون سی 4 آیتیں ہیں بھلا بتائیں، جلدی بتائیں۔ سورہ بقرہ کی 129 دعا ہے، 151 اس کی قبولیت، پھر سورہ آل عمران کی 164 ہے، 164 ہے، 64 ہے، اور پھر اور نہیں پھر نہیں سورہ جمعہ 164 کی آیت 164 اور سورہ جمعہ کی 2 ہے۔ یہ چاروں آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اس کو کا حق ادا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے آپ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اسلام نے بڑے غور سے نوٹ فرمائیے کہ اگر اس کے باوجود جو ہے پھر سزائیں نافذ کر دیں کہ اور سزائیں اس لیے تاکہ معاشرہ کا مکمل تزکیہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ حکومت کی سطح پر بھی ایک مجموعی ماحول پیدا کیا جائے، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ان سزاؤں کا سختی سے نفاذ ہو۔ اور آج جو آپ مسلمان معاشروں کو تلپٹ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سزائیں نہ وہاں موجود، نہ ان کا کوئی نفاذ، اور میڈیا بے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ 2 کوئی سوال آیت نمبر 13 کے بارے میں؟ اب ذرا غور سے سنیے، آیت نمبر 14 سوال میں کر رہا ہوں پھر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ اکبر، ذرا غور کریں الفاظ پر۔ اگر تم پر دنیا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم مکرم نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا، اور اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے۔ ذرا غور فرمائیں کہ رب کا کتنا کرم ہوا کہ اس نے اس دین اسلام کے اندر ایک طرف تو تزکیہ نفس کی زبردست ہدایت فرمائی، اور دوسری طرف ان سزاؤں کے نفاذ کے بعد اس معاشرے کو جو پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کا ہی فضل و کرم ہے، اسی کی عنایت ہے کہ اس نے ایسے احکامات دیے فرد کو، حکومتوں کو، کہ اگر ان پر عمل کیا جائے
تو آپ کے ملک میں ہر طرح کی پاکیزگی ملے گی اور برائیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ ورنہ اگر اس کو، ان چیزوں کا نفاذ نہیں کیا گیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں کس طرح اس معاشرے میں گندگی پھیلا رہی ہیں اور نیکیاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ قرآن روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 14 کے بارے میں؟ تو یہ شریعت جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے بلا؟ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ بہترین انعام ہے سر۔ ہاں، یہ فضل و کرم ہے اس کا، کہ اس نے وہ قانون اور وہ اصول بتائے ہیں جن پر زندگی دنیا میں پرسکون اور آخرت کی دائمی زندگی میں اس کے لیے جنت۔ اور آخرت کو کبھی مت بھولیں کہ وہاں اس رب کے سامنے بندے نے پیش ہونا ہے جو خود اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں۔ اور مجھے بتائیے کہ سب سے بڑا وہاں انسان کے لیے شرمندگی کا باعث کیا چیز ہوگی بلا؟ یہ تہمت لگانے والے کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ اس سے بھی اپنے پہلے، اس سے بھی پہلے ہاں نہ وہ میں نے دسترخوان رکھی ہے نا، اتنے ہی پئی ہے نا۔ ذکیہ صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں۔ سر معراج بانو کا کھلا ہوا ہے۔ معراج سر، ہاں، معراج بانوں کا، جی۔ اچھا، اس کے اپنے آگے کے خلاف جب گواہی دیں گے۔ کیا بات ہے! آپ سوچیں، 4 جگہ قرآن میں آیا ہے، 4 جگہ، کہ جب آپ کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے باہر سے کوئی شہادت اللہ تعالیٰ نہیں لائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے، لیکن آپ کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان خود گواہی دے گی۔ اس کا کبھی احساس کیا آپ نے کہ میں کس قدر وہاں بے بس ہوں گا کہ میرے خود اپنے ہاتھ پاؤں اس بات کے بارے میں وہاں گواہی دیں گے، اور پھر میرا کیا حال ہوگا جب یہ صورتحال کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ 4 آیت میں نے لکھوائی ہوئی ہیں آپ کو، کون کون سی صورت میں سے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سورہ یاسین، ہاں، وہ تو آپ پڑھتے ہیں، بالکل ہے وہاں۔ اور یہ آپ ہمیشہ لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بڑی آسانی سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو کوٹ کر سکیں۔ پہلے تو میں خود، آپ سمجھیں، میں اور سمجھوں، تاکہ ہم ان چیزوں سے بالکل اس وقت بچیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اور سب سے بڑھ کر تو خود جو ہماری اپنی اعضاء ہیں وہ ہمارے خلاف بولیں گے۔ تو آج اگر مجھے پتہ چل جائے گا تو میں کسی قسم پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کروں گا اور خود ہی ان چیزوں سے بچوں گا، اور آپ بھی بچیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچا لے اور وہاں ہم کامیاب ہوں، تاکہ آخرت کی اس تمام چیزوں سے لکھ لیں تاکہ آپ کے سامنے رہے۔ پہلی ہے سورہ یاسین کی آیت 65، لکھیں اپنے قرآن پر۔ دوسری ہے یہ جو ابھی ہم نے ابھی پڑھیں گے، سورہ نور کی 24، سورہ نور کی 24، اور یہ میں ساری آپ کو جب ہم پڑھیں گے آیت 24 تو میں ساری بتاؤں گا آپ کو۔ اس کے بعد ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت 20 اور 21۔ یہ 3 صورتیں، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نور اور سورہ یاسین کی آیات صاف بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے خلاف خود اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں اور زبان گواہی دے گی۔ سر حامیم سجدہ کی 21 اور 20 اور 21 لکھ لیا آپ نے؟
जी सर, लिख लिया। जजाक अल्लाह। अच्छा। अच्छा, सूरह ज़िलज़ाल में भी एक आयत है, आप सबको याद होगी सूरह ज़िलज़ाल। वो कौन सी आयत है? वह यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबार अखबार। अखबारहा। जमीन खुद बोलेगी कि ये इस मेरे ऊपर चल के गया था, इसने ये करतूत किए थे। तो ज़रा डर के रहें, पूरी जिम्मेदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा जिम्मेदार बनाया है, वो अशरफुल मखलूक़ात है। तो अगर उसमें उसको ये शर्फ भी दिया है तो फिर उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी पूरी कायनात में से अलग है। और उसको कदम कदम पर आजमाइशें आती हैं, और उन आजमाइशों में उसने साबित कदम रहना है और अल्लाह ही के अहकामात पर अमल करना है। जिससे मना किया है रुक जाना है, जिसका हुक्म दिया है उसमें सबकत करनी है। यही तकवा है। और जब ये ज़िंदगी गुजारेगा तो आखिरत में अल्लाह ताला उसको दायमी तौर पर वो जन्नत का मुस्तहक बना देगा, जिस जन्नत के बारे में उसको तसव्वुर भी नहीं कि वो कितनी हसीन जमील, किन आसाइशों से आरास्ता है। कोई सवाल आयत 13 के बारे में? अब आ जाइए आयत 14 पर। इस सूरत को बहुत अच्छी तरह समझिए। जैसे आपने शुरू में देखा ना कि अल्लाह ताला ने इसको, हर चीज़ फ़र्ज है हमारे ऊपर, और हम अपना ज़ाती तौर पर जायज़ा लें। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतहु, ये मैं पढ़ चुका हूँ, फिर तर्जुमा कर रहा हूँ। अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत तुम पर ना होती दुनिया और आखिरत दोनों में, लमस्सकुम फीहा हाँ, लमस्सकुम फीमा अफज़तुम फीहे अज़ाबुन अज़ीम, तो इसकी पैदाइश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। क्यों? कि तुम जब गलतियां करते तो फिर तुम्हें अजाब आता, कोई बचा ना सकता। और वहां इतने बेबस होगे तुम कि तुम्हारे आज़ा खुद तुम्हारी गलत हरकतों की वहां गवाही देंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इन चीज़ों से महफूज रखे। अब फिर आमीन। आ गई आयत 15। बड़े गौर से देखें, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर करें। अब मुसलमानों के इस वाक़या इफ़्क के हवाले से जो ज़बानें बेलगाम हो रही थी ना, सुने कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैस लकुम बिही इल्म व तहसबूनहु हय्यन। जब तुम्हारी एक जबान से दूसरी जबान इस तरह झूठ को लेती चली जा रही थी, कौन सा झूठ को? वही वाक़या इफ्क वाला। और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके मुतल्लिक तुम्हें कोई इल्म न था। तुम ये भी, कमज़ोर मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम तो अब्दुल्ला बिन अबई की बात को इस तरह आगे चला रहे थे, एक सुन के दूसरे को बता रहा है, कमज़ोर मुसलमानों से कहा जा रहा है, और तुम इसको आसान मामूली बात समझ रहे थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला। किस हस्ती के बारे में तुम क्या झूठ कह रहे हो, तुम्हें उसका एहसास नहीं था? और जिसको आप आसान समझ रहे थे ना, और इतनी बड़ी बुराई थी, अल्लाह कहते हैं वह हुवा इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात थी, इंतहाई गलत बात थी जो तुम कर रहे थे। तो आपने देखा कि हमें कभी भी यहाँ बड़ा क्लियर है, कोई बात जो आप सुने कभी उसको फौरन आगे मत बढ़ाएं। अगर गलत बात है तो फौरन उसको गलत कह के भेजने वाले को भी कहें कि ये चीज़ें मत भेजें। हम आपको जो भी चीज़ें भेजते हैं वो ऐन नसीहत के मुताबिक होती हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक होती हैं। कभी कोई चीज़ ऐसी फॉरवर्ड नहीं की जो बेहुदा हो या इफ़्क हो। हम कोशिश यही करते हैं अल्लाह ताला हमें महफूज और मामून रखे। और आप भी यही, आज का दौर बड़ा दज्जाली दौर है, और इंसान से शैतान वो गलतियां कराने की पूरी कोशिश करता है जिसमें वो रब के यहाँ जो है वो नाकाम हो।
اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور اس پر ایسے چیزوں پر تبصرے کرنے سے بھی محفوظ رکھے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ایسی چیزوں کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنانا ہی غلط ہے۔ تو اب اللہ نے صاف بتا دیا کہ جس بات کو تم معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اپنے نتائج اور اس عواقب کے اعتبار سے یہ نہایت خطرناک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے سر جی، جی سر جی یہ جو آیت 6 ہے سورہ حجرات کی، وہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ایڈ کی جا سکتی ہے؟ وہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان بالکل تصیبوا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ دیکھیں نا، ایک فاسق کی خبر لے کے آپ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، بجائے تحقیق کر لینا اس وقت دور میں بھی بہت ضروری تھا، آج اور ہر دور میں، کہ آپ جب تک اس خبر کے بارے میں مصدقہ اطلاعات نہ ہوں آپ آگے بات نہ کریں، اور جب بھی کوئی ایسی بات سنیں تو توبہ استغفار کریں۔ اسی لیے غیبت کیا ہے سمجھیں آپ، کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہی تو وہ چیزیں تھیں کہ صحابہ اور صحابیات اس قرآن سے ڈائریکٹ چیزوں کو سمجھ کے اپنی زندگیوں کو بالکل ان برائیوں سے پاک کر لیتے تھے۔ آج ہم بالکل ہیں کہ نہ اس قرآن کے قریب جاتے ہیں، نہ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اور ٹھیکیدار بن گئے ہیں جنت کے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ بالکل سر جی، تحقیق نہیں کرتے اور پھر تبھی تو زیادہ فساد مچتا ہے نا معاشرے میں۔ ہاں، معاشرہ بڑا فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت 16 دیکھیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ کیا خوبصورت بات رب فرما رہے ہیں، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اور اتنی گندی بات، یہ تو ہماری زبانوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ ذرا نوٹ فرمائیں کہ برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ جب ایسی غلط بات سنو تو پھر کتنی پیاری بات ہے کہ رب فرما رہے ہیں کہ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہم ایسی بات زبان سے نکال نہ، تو ہمیں بات زبان سے نکالنا زیب ہی نہیں دیتا۔ سبحانکا، اے رب تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اصل میں آپ ایک چیز کو اچھی طرح یہاں نوٹ فرمائیں کہ رب العالمین معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کن باریک بینی سے چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، پھر احکامات دیتے ہیں تاکہ معاشرے ان برائیوں سے پاک ہو جائے۔ اور اس کی مثال یہ سب سے بڑا جھوٹ جو ہے، جو اس وقت عبداللہ بن ابی نے گھڑ کے، اور سارے مسلمان بھی اس کے شکار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح وحی کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان فرمایا، اور کس طرح اس کے بعد اس کو ایک فوجداری مقدمہ کی حیثیت سے سزا کا مستحق ٹھہرایا، تاکہ معاشرے میں کوئی اس طرح کی گندگی اچھال نہ سکے۔ قرآن بڑی پاکیزہ ماحول اور معاشرتی زندگی کے احکامات دیتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کی ذاتی زندگی ہو، اس کی معاشرتی معاشی، اس کی عبادات ہوں، اس کے اخلاق ہوں، اس کے معاملات ہوں، ان کے بارے میں جو قرآن نے کہہ دیا کوئی اور کتاب نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی ساری کتابیں جو ہیں انسانوں کا کلام ہے، اور اس کی تشریح کے لیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ اور آج ہمارے پاس ایک اتھینٹک کتاب قرآن مجید کی شکل میں، جس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز تاریخ میں محدثین اور مورخین نے اس کو قائم کر دیا۔
اگر اب بھی ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا جی سر تو میں ہم بات دجالی سر جی یہ کتنی سمجھنے والی آیت ہے کہ یہ جو ہم لوگ سن کے فوراً اس میں ہاں پہ ہاں ملا دیتے اور تحقیق نہیں کرتے. مجھے یاد ہے ہمارے بڑوں میں پہلے کسی بچی کا کوئی بھی بات ذکر ہوتی تو وہ صاف کہہ دیتے کہ نہیں بھائی نہیں، ہم تو بچیوں والے ہیں، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کچھ بھی. میڈم یہ آپ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن قرآن کا کمال سمجھیے نا، بے اللہ کے شک. کلام میں کیسی انسانوں کے لیے نصیحتیں. یہی تو اللہ کا فضل ہے، یہی چیز تو اس قرآن کو ہمارے لیے نعمت عظمی بناتی ہے کہ اس میں وہ نظام، اس میں وہ طریقے بتائے گئے ہیں جو پاکیزہ زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. جی سر ایک بات میں بھی یہاں وضاحت چاہوں گی کہ ہم خواتین کا یا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس بات کو آپ نے آگے نہیں پہنچانا نا، تو یہ اخلاقی بات کیسے ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، آپ اگر ایک ایسی بات ان کو بتا رہے ہیں جو بتانی ضروری تھی دین کے نقطہ نظر سے، اور آپ نے اس وضاحت وہ آپ نے جب کہہ دیا وہ ان کے پاس امانت ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جو خلاف دین ہے، خلاف واقع ہے، نہ وہ آپ اس کو بتائیں، نہ وہ آپ سے سنیں، نہ آپ دونوں مرتکب ہوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی. جی جی جو بات معاشرے سمجھ کو غلط، جی سمجھ آ گئی. میں کہ وہ اکثر ہم بیٹھی ہوتی ہیں خواتین کو معاشرے میں وہ غلط اس کا اثر جا رہا ہوتا ہے اخلاقی طور پہ، تو ہمیں اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. جی شکریہ، جزاک جزاک اللہ. اللہ. اب آ جائیے آیت 17 پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اچھا یہ اگر تم مومن ہو کا مطلب یہاں کیا ہے اس آیت کے اندر، ذرا مجھے بتائیے. اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر پکا یقین رکھتے ہو تو تب مومن ہو. نہیں، یہ کام نہ کرنا، ایسے جھوٹ کو آگے مت بڑھانا، کیونکہ اگر تم بڑھاؤ گے تو پھر تم مومن نہیں ہو. جی مومن تو وہ ہے کہ وہ ان باتوں کو آگے نہ بڑھائے. یہاں کہا نا ان کن تم مومنین، اس سے پہلے کہا کہ تم اللہ نصیحت کرتا ہے کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا، کہ ایسے افک، ایسے جھوٹ کو آگے مت پھیلانا اگر تم مومن ہو. اگر تم یہ جھوٹ پھیلا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم مومن نہیں ہو. جزاک ذرا اللہ. غور سے دیکھیں کتنی سخت وارننگ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے، اور میں اور آپ اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھ لیں. یہ صورت آپ نے شروع میں دیکھ لیا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں وہ کتنے ضروری ہیں کسی معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے. اسی لیے تو اب انہیں دیکھیں نا، فرض کیا گیا ہے. اس میں ایک اور بڑی نوٹیبل بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا نا ان کن تم مومنین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں سے احتراز بچنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اگر ان سے احتراز نہ کیا گیا تو ایمان کا دعویٰ بالکل بے معنی ہو کر رہ جائے گا، پھر آپ مومن نہیں ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. آگے چلتے ہیں. آج 17 کا کوئی سوال نہیں ہے تو آج 18 میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. اللہ تمہیں صاف صاف اپنی ہدایات دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، کہ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اچھا یہ صفت کیوں آئی ہے علیم اور حکیم کی، جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کی بیس کے اوپر یہ سارا آپ کو احکامات دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا سر جی وسیع علم. علیم یہ کہ جو کچھ بھی واقعہ ہوا اس کو اللہ بہت بہتر طریقے سے جانتا تھا، اور تمہاری زبانوں نے عفق کو گھڑا. اور حکیم اس صورت میں کہ جو بھی احکامات وہ تمہیں دے رہا ہے
اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تم پر عمل پیرا ہو جائے. بہت اچھا. سر اس کا یہ بھی ہے کہ علیم، ہمارا جی فرمائیں. سر ہمارا علم اتنا ناقص ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ کے بھی اصل بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، اصل بات اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہوتی ہے. اس طرح اس لیے بہتان سے بچنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. اچھا، یہ جی سر، بات ہماری بہن نے جس بہت طرح کلیئرلی بتائی ہے. علیم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم ہے نا، کسی فرد کا بلکہ سارے فردوں کو جمع کرا دیں، بڑے بڑے اداروں کو جمع کر دیں، ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا. تو چیزوں کو جس طرح اللہ سمجھتا ہے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ علم کی انتہا وہ ہے. اور حکمت، جیسے انہوں نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو احکام عطا فرماتے ہیں ان میں بڑی حکمت ہے. آج آپ دیکھیں نا، ساری دنیا جہنم زار بنی ہوئی ہے، برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا. حالانکہ ہماری فطرت کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے، اس نے اس کے اندر فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ ساری آیتیں پڑھیں. لیکن انسان کی فطرت جب اس معاشرے میں پلتا بڑھتا ہے، جس کا تعلیمی نظام، جس کے گھروں کا نظام، جس کے گلیوں بازاروں میں کھیل کود کے نظام میں دیکھ بے حیائی کا عنصر موجود ہے، تو وہ ان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. جی سر، یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ کے اللہ تعالیٰ کا یہ سورت فرض کی گئی ہے، تو اس کا نام بھی دیکھیں نور ہے. جس گھروں میں یہ نور داخل ہوگا تو وہ گھر تو ان احکامات کی وجہ سے روشن ہوں گے. اور جو فیصلے آپ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اور ان میں حکمت ہے ہمارے لیے، اگر ہم گھروں میں بھی اپنے اوپر بھی ان کو نافذ کرتے ہیں. تو اس صورت کا نام بھی نور اس لیے رکھا گیا کہ گھر چمک اٹھیں گے، بہت پرسکون عمدہ، ہو جائیں گے. بہت عمدہ. ابھی آپ آگے آیت 35 جب آئے گی نا، آپ اش کر اٹھیں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ نور جب تک ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا، ہماری حکومتوں میں نہیں ہوگا، تو پھر یہ اندھیرے ایسے ہی ہوں گے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اللہ تعالی ہمیں اس نور سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار آمین بنا. آمین. جزاک اللہ. اب ذرا آیت، یہ جو آیت آ رہی ہے نا 19، ذرا آپ سب پڑھ کے آئیں. میں بھی آپ کو اس کو کھولوں گا. کتنی زبردست آیت ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الذین آمنوا، کتنی بڑی وارننگ ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے فحشی کو عام کسی معاشرے میں عام ہو تو. ذرا نوٹ فرمائیں کتنا بڑا جرم ہے. اور آج اس جرم کے ہماری حکومتوں نے سب اس سے پہلو دہی کر کے اس کو چھوڑ کر فحاشی روریانیوں کو فروغ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی. دنیا کا عذاب آپ دیکھ رہے ہیں، کس قدر بد امنی، بے انصافی، یہ ساری چیزیں اللہ کا عذاب ہے. میں ایک زمانے سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادل اتنے بنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ ہفتے رہے ہیں، اور اس شہر میں بارش ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سر جی، لوگ کوئی ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ میں نے کسی منہ سے نہیں سنا کہ کوئی استغفار ہم کر لیں اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے رب ناراض ہے، ہم اللہ کو راضی کریں کہ ہم پہ کوئی رحمت کی بارش برسے. بے شک آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، تو وہاں جب بارش نہیں ہوتی تھی نا تو سارا گاؤں نماز استسقاء کے لیے باہر آ جاتا تھا. جی آج یہ میڈیا اتنا پاورفل ہے کہ اس کے اگر یہ حکومت اگر ذرا بھی اللہ کا خوف ہو تو فوراً اعلان کرے، پریس اور پرنٹ میڈیا میں. ابھی دیکھیں
لوگ دعائیں مانگیں گے، توبہ طائب ہوں گے، اللہ بارش فرما کر دیں گے۔ اب کل جمعہ گزرا ہے، کسی ایک آدھ جگہ پہ کوئی لوگوں نے دعا مانگی ہے، باقی کوئی نہیں میں نے سنا کہ کوئی لوگ توبہ طالب کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ ہمارے آگے حالات کتنے مشکل ہو جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہوگا، آپ بھی پڑھ کے آئیں، سمجھ کے آئیں، تاکہ اور آگے بھی پڑھ کے آیا کریں، تاکہ پھر آپ بہترین انداز میں سمجھ سکیں، اور سمجھنے کے بعد ہم پر قرآن نازل ہی کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت جب ملے گی جب ہم پڑھ کے سمجھ کے اس کو بہترین چیز سمجھ کے، اللہ کی امانت سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ سر جی خیر۔ ایک بات یہاں کرنی تھی۔ سر جی ہمارا یہ صدر میں گکھڑ پلازا ہوا کرتا تھا، تو وہاں وہ سننے میں آیا تھا، اور وہاں کچھ لوگوں نے بھی بتایا تھا جن کے کاروبار تھے۔ سر جی وہاں پر نا فوج قسم کی یہ سی ڈیز وغیرہ وہ بکتی تھیں۔ وہاں جماعت والے گئے، انہوں نے منع بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر اس پورے پلازا کو آگ لگی اور لوگوں کے کروڑوں روپے کے جو مالیت کے وہ دکانیں اور مال تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ یہ واقعات جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں۔ کاش 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 ہم توبہ طائب ہوتے۔ آج آپ دیکھیں جو تباہی امریکن اسلحے کی وجہ سے فلسطین میں انہوں نے کی ہے، یہودیوں نے، بالکل آگ نے ان کا وہی حشر لاس اینجلس میں کیا ہے۔ جی سر، تصویر دیکھ کے بالکل فرق محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ نے بدلہ لے لیا نا سر۔ رب کو دیکھیں، آپ رب سے ڈریں، اس کی طاقتوں سے ڈریں، اس کے احکامات سے ڈریں۔ جہاں اس نے ڈرایا ہے وہ ڈریں، جس کا خوشخبری دی ہے اس کے لیے طرف لپکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم سر۔ سر وعلیکم یہ السلام۔ غیبت کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی، ابھی غیبت کا بھی ذکر آیا تھا نا، تو سر یہ اگر انسان کی دل آزاری ہوئی ہو اور وہ پھر کسی خیر خواہ کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کر لے کہ مطلب ذرا دل ہلکا ہو جائے اور کوئی اچھا مشورہ بھی مل جائے، تو یہ بھی غیبت میں آئے گا سر؟ اچھا، آپ جو بات فرما رہے ہیں نا، اگر تو وہ صاحب علم سے، صاحب قرآن سے بات کر رہا ہے، جس کا قرآن کا علم ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں مجھے، ورنہ خود قرآن کے سامنے پیش کرے اپنی اس بات کو، تو اللہ تعالیٰ کا وہاں جواب مل جائے گا اس کو۔ لیکن ہر آدمی کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا سکتی، اسی آدمی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہمیں جو نصیحت کرے گا وہ اللہ اور رسول کی نصیحت ہوگی، پھر تو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ آپ اس کی تلاش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ صرف اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، تو اتنی تو استقامت آپ میں ہونی چاہیے، اتنا صبر تو آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، آپ اللہ کے لیے برداشت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات کلیئر ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سر، جزاک اللہ۔ میں تو ہے نا، انما صرف اللہ کے سامنے ہی دل ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، بعض دفعہ انسان کسی صاحب علم کے پاس اس لیے بات اس سے کرتا ہے کہ وہ اسے کوئی قرآن و سنت سے نصیحت کرے، یہ کوئی بہت اچھی بات ہے۔ یہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو، خاص کر اس سورت کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین سر۔ ربنا آمین تقبل ثم منا آمین۔ انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔